बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जब मेरे पास खबर तुर्क मीडिया के जरिए एक कंफर्मेशन हो कि तुर्की का जो नया मिसाइल है वो इसराइल के एक एक कोने को हिट कर सकता है, और वो तुर्की जो पिछले कई रोज से बाकायदा तौर पर शाम में असली की सप्लाई का आगाज कर चुका है, ये मेरे लिए अहम होगा। और इस खबर की तस्दीक कोई और नहीं, इसराइल भी कर रहा हो तो मेरे लिए डेफिनेटली काफी अहम चीज है, और आपके लिए भी होगी कि ये कौन सा मंजर खींचने जा रहा है। फ्रांस ने, आपको पता है, इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसने बकायदा सितंबर में ऐलान करने जा रहा है, और ये वजीर आजम की सतह पर ये सब कुछ हो चुका ना, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तरफ से। सर, अब मैंने कहा था कि ये गैर मामूली चीज है। तस्लीम करने का मतलब है कि फलस्तीन का सफारत खाना फ्रांस में हो और फ्रांस का सफारत खाना फलस्तीन में हो। और मैं कहा ये पूरे यूरोप के लिए गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी, और ऐसा शुरू हो गया है। बरतानिया क्या कह रहा है, जर्मनी क्या कह रहा है, उससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना है जी। और शाम से मुतालिक अमेरिका और फ्रांस, यानी शाम, अमेरिका और फ्रांस, इन तीनों की एक अहम मुलाकात हुई है जी, और दूसरी मुलाकात शेड्यूल भी हो गई है। शाम में सऊदी अरब नहीं है, अमेरिका और फ्रांस शाम के साथ। ये ट्राई का अपने जहन में रखना है। इसके अलावा तीसरी चीज ये, ईरान का आज जौहरी प्रोग्राम के हवाले से यूरोपीय दुनिया से, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ मुलाकात थी, उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है दोनों जानिब से। यूरोपीय यूनियन ने भी कुछ कहा है और ईरान ने भी कहा है कि बिल्कुल मुज़ाकरा जारी रखने चाहिए इसी पैराई के ऊपर, और कुछ नई चीजें भी हुई हैं। इसराइल ने गजा में इमदाद देने का ऐलान किया है, लेकिन किस शक्ल में, वो भी मैं आपको बताता हूं जी। और 3 अरब ममालिक का इत्तेहाद ये होने जा रहा है। मुलाकात एक हो गई, उसकी भी तफसील है। तो ये 3 अरब ममालिक वो हैं जिनको इसराइल की जानिब से इमीडिएट थ्रेट है। इमीडिएट थ्रेट है। 3 वज़राए खारजा की मुलाकात होगी, और दूसरी मुलाकात इराक में होने जा रही है। इसकी भी, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इस हुकूमत को बचाने की, अगर वन पेज इसे कहते हैं ना, ये हुकूमत को बचाना है, तो मेरा ख्याल है फिर वन पेज ही है। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। किस बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी डिटेल में आपके साथ आगे चल के शेयर कर देता हूँ। रिक्वेस्ट है तफसील में जाने से पहले कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे, और हम खबर एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें जी। सबसे पहले तरह मैं वही खबर आपके साथ शेयर कर लूँ जी। तुर्किश सोर्सेज क्लेम तुर्किया न्यू टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल, ठीक है जी, और इसराइल इसको कंफर्म कर रहा है कि तुर्किया का न्यू टाइफोन, जिसको मैं तूफान ब्लॉक 4 मिसाइल जो है, कैन नाउ रीच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इसराइल। तमाम इसराइल को ये रीच करता है जी, एंड कवर मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, यानी जहां जहां मिडल ईस्ट में जरूरत पड़ी उसको ये कवर कर सकता है। इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप, आपको पता है तुर्की यूरोप के साथ उसको लगता है जी, वो कह रहा है कई पार्ट्स तक है। इसराइल इसको कर रहा है कि तुर्किया इज रैपिडली गेनिंग सीरियस फायर पावर अगेंस्ट इसराइल। इसराइल इस खबर को यूं कंफर्म कर रहा है। तो मेरी नजर में ये गैर मामूली चीज है। ये चलेंगे कब, चलाएंगे कब, किसके खिलाफ चलेगा, ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन ये मिसाइल बजाते खुद विद ऑल विजुअल्स, विद ऑल प्रैक्टिस और पूरे नक्शों के साथ बताया कि इसराइल कहां तक, आखिरी कोना तक इसके उसमें है। मिडिल ईस्ट का कौन कौन सा इलाका और यूरोप के कौन कौन से इलाके इसके निशाने पर हैं। तुर्किया ने ये जो नया मिसाइल डिफाइन किया। अब आऊं जरा उन खबरों की तरफ जी। फ्रांस ने ऐलान किया, जिस पर डेविड मैक्रोन साहब, उन्होंने बकाया, सॉरी डेविड, नहीं, डेविड मैक्रोन साहब ने ऐलान किया, जिस पे अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा यह बड़ी सीरियस गलती है, यह नहीं होना चाहिए, फलस्तीन को तस्लीम नहीं करना चाहिए, यह हमास को हल्लाशेरी देने के मुतरादिफ होगा। फिर जो नेतन्याहू साहब ने कहा, उन्होंने कहा सब अपने ही ले जाए मुल्क में इन फलस्तीनियों को, इतना ही आपको जरा एतराज है। अमेरिका में इसराइल के सफीर हैं जी माइक हकाबी, उन्होंने मैक्रोन के फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का मजाक उड़ाया। वो कहते हैं फ्रांस ने कहा है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो रियासत कहां बनेगी, वो तो सारा इसराइल का है। तो मैं बता देता हूं,
فرانس اپنا جنوبی ساحلی علاقہ یعنی مشہور فرانسیسی روپیرا دے گا، اور نئی ریاست کا نام ہوگا فرانس انسٹائن، یعنی یوں کر کے ریزسٹنس آ رہی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا کہ ستمبر تک یہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے مزید اور کتنا سخت ہوگا، یہ مزید سخت دن ہے، کیونکہ اگر اس نے فرانس نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران دنیا کے سامنے تسلیم کرنا نا فلسطین کو، تو اس سے پہلے اسرائیل بہت زیادہ اسٹیپ لے چکا ہوگا۔ تو ستمبر کا یہ اجلاس ڈیفینیٹلی میٹر کرے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ غیر معمولی چیز ہے، اور غیر معمولی کا میں نے کہا اس کا امپیکٹ پڑے گا، اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ جرمن گورنمنٹ اسپوکس پرسن، یعنی جرمنی کی حکومت کے ترجمان کہتے ہیں دیر آر نو پلانس ٹو ریکگنائز اے فلسطینین اسٹیٹ ان دا شارٹ ٹرم۔ ہم سوچیں گے لیکن شارٹ ٹرم کوئی پلان نہیں ہے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا، تسلیم کرنے کا۔ ادھر اسٹارمر جو ہے برطانوی وزیر اعظم is facing pressure from senior ministers and French President Macron to recognize Palestinian statehood, the deepening crisis in Gaza۔ انہوں نے کہا ان کے منسٹرز، ان کی پبلک اور فرانس کے صدر کا یہ جو بیان ہے نا کہ میں اب تسلیم کرنے جا رہا ہوں فرانس کو، اچھا خاصا ان کے اوپر غزہ کے کرائسس کو دیکھتے ہوئے پریشر ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرے۔ France will recognize Palestine at the United Nations in September and wants the UK to follow suit۔ انہوں نے کہا فرانس کرنے جا رہا ہے ستمبر میں، اور وہ چاہتا ہے کہ یو کے بھی ستمبر کے اندر فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے، لیکن برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر سیز ریکگنیشن از اے رائٹ، فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، بٹ وانٹ کمٹ ٹو اے ٹائم لائن، لیکن یہ میں کب کروں گا تسلیم، میں اس کی ٹائم لائن کوئی کمٹ نہیں کرتا۔ کیبنٹ فرسٹریشن از گروئنگ، ان کی کابینہ کا پریشر بہت زیادہ ہے، with calls to act before it is too late۔ بلومبرگ کنفرم کر رہا ہے جی اس خبر کو کہ برطانوی کابینہ کا پریشر ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ کو فلسطین کو تسلیم کرنا ہے، جیسے تسلیم کریں گے تو پھر فوراً یونائٹڈ نیشن کے چارٹر وغیرہ ان تمام کے بیچ کے اندر وہ آ جائے گا جی۔ اب اس سے ریلیٹ کچھ اور خبریں ہیں جی۔ چند آٹے سے لدے ٹرکوں کے غزہ میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں، جو لوگ آٹے کے تھیلے لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں خاتون کہتی ہے ہماری زندگی میں ایسی تزلیم ہوئی ہے، ہمیں امریکی فوجیوں نے بھی مارا ہے جو تسلیم کر رہے تھے، جو تقسیم کر رہے تھے۔ یہ اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال ہے جی۔ اب اس عرب ٹرائیگا کے حوالے سے ترکی اینڈ سیرین فارن منسٹر، ترکی کا اور شام کے فارن منسٹر آر ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ عراق سون ٹو کنٹینیو ٹریپیٹائڈ ٹاکس ہیلڈ ارلیئر ان انقرہ میں ایک ملاقات ہو چکی ہے۔ عراقی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اب عراق میں آنے جا رہے ہیں ترکی کے وزیر خارجہ اور شام کے وزیر خارجہ۔ دا اپ کمنگ میٹنگ از ایکسپیکٹڈ ٹو فوکس آن سیورل کی ایشوز انکلوڈنگ دا فارمولیشن آف اکنامک پالیسیز انٹو فارمل پروٹوکول اگریمنٹ ایز ویل ایز ڈسکشن آن سیکورٹی، پالیٹکس اینڈ ریجنل پارٹنرشپ۔ اچھا ترکی کے بہت انٹرسٹ ہے اس میں، کرد ہیں ادھر عراق میں، کرد ہیں شام میں، ان کو روک کے رکھنا ہے، اور یہ تین ملکی اتحاد، ان تین کے تین ملکوں کو اسرائیل سے خطرہ ہے، ترکی کو خطرہ ہے، شام کو خطرہ ہے، اور عراق کو خطرہ ہے اسرائیل سے، کہ انہوں نے کور کرنا ہی کرنا ہے۔ اسرائیل کی تو بکس میں تو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ ہم نے ان جگہوں پہ قبضہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اتحاد اگر سیکورٹی کے حوالے سے تو دی بیسٹ ہے، یہ ایک بیریئر بن جائے گا، یعنی ایک پر حملہ تینوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور جب میں آپ کو ترکی کے میزائلوں کی خبریں دے رہا ہوں، ترکی کے جہازوں کی خبر دے رہا ہوں، ترکی کے یورو فائٹر جیٹس کی خبر دے رہا ہوں، تو اس کے ساتھ اگر اٹیچ کروں نا یہ خبر تو نہایت ہی غیر معمولی ہے۔ اور کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا، ایگریمنٹ کا معاملہ ہے سیکورٹی، پالیٹکس اینڈ ریجنل پارٹنرشپ، یہ بڑا میٹر کر رہی ہے جی۔ حماس لیڈر بسیم نعیم کہتے ہیں کہ اوور رسپانس کین لیڈ ٹو اے پرماننٹ ایگریمنٹ اینڈ اے کمپلیٹ اسرائیل وڈرال۔ یہ ہمارا رسپانس ہے جو قطر دوحہ میں ان کی میٹنگ چلی ہے، اور اس کا رسپونڈ لینے کے لیے اس وقت اسرائیلی وفد دوبارہ اسرائیل گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا رسپونڈ اس وقت اس کے اوپر یہ ہے۔ حماس کہتا ہے وی ہیو ریسپونڈڈ پازیٹیولی ٹو دا میڈیٹرز پرپوزلز ٹو میک دا ٹروس پرپوزل سکسیسفل۔ وٹکاف نیگیٹو اسٹیٹمنٹس، یعنی امریکی وزیر خارجہ کے نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں، کانٹرڈکٹ دا کانٹیکسٹ آف ریسنٹ نیگوسیشن راؤنڈ۔ انہوں نے کہا امریکہ کے جو جملے ہیں نا، وٹکاف اسپیشل ان کا جو نمائندہ خصوصی ہے،
حماس کہہ رہا ہے ان کے جملے نقصان پہنچا رہے ہیں، ادروائز ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس کے اندر ہو جائیں۔ غزہ ٹاکس ول ریزیوم نیکسٹ ویک آفٹر اسرائیل اسٹڈنگ دا پریزنٹیشن آف حماس کے جواب کو اسٹڈی کرنے کے بعد اگلے ہفتے سے دوبارہ سے غزہ میں فائر بندی کے حوالے سے ہوں گی، اور اس کو ایجپشن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے جی۔ اچھا، یہاں یہ چیز تھی۔ دوسرا 2-3 خبریں اور اس سے ریلیٹ کرنی ہے جی۔ اس میں نے وہ خاتون کا بتا دیا کہ جو غزہ میں راشن لیتے ہوئے کہتی کہ زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی، ترک میڈیا کے مطابق انہوں نے ہمیں روند ڈالا جیسے ہم انسان ہی نہ ہوں، امریکی فوجیوں نے ہمیں مارا، گھسیٹا، کوئی مدد نہیں، ہم خالی ادب اپنے بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اچھا، تیسرا ایک اور میٹنگ ہے شام کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ٹاپ سٹوریز کے اندر شروع میں بتایا۔ شام، یو ایس اور فرانس اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایگری، ان تینوں کا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، شام کی، امریکہ کی اور فرانس کی۔ وی ایگریڈ ٹو ہولڈ کنسلٹیشن بٹوین ڈمیسکس اینڈ دا ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ڈیفنس فورسز ان پیرس ایز سون ایز پاسبل۔ شام کا نمائندہ، امریکہ کا نمائندہ اور فرانس کا نمائندہ پیرس میں ان قریب ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور سیرین ڈیفنس فورس جو جتنے قبائلی ہیں جس میں دروز وغیرہ بھی شامل ہیں ان کے نمائندے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ سیریا، یو ایس، فرانس ان اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سیڈ دیٹ دا انشور دیٹ Syria neighbors do not pose a threat and the Syria will not pose a threat to its neighbors۔ یعنی نہ شام اپنے ہمسائے کے لیے تھریٹ ثابت ہوگا، نہ اس کے ہمسائے شام کے لیے تھریٹ ثابت ہوں گے، and to support efforts to hold perpetrators of violence accountable۔ اور جو یہ نقش امن کر رہے ہیں ان تمام کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا۔ مزید اسٹیٹمنٹ میں آیا کہ ری انفورس کوآپریشن ان دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ سپورٹ دا سیرین گورنمنٹ پولیٹیکل ایفرٹس ان نیشنل ریکنسیلیشن اسپیشلی ان نارتھ ایسٹرن سیریا اینڈ سویدا۔ یہ امن مذاکرات جو ہیں یہ فرانس، امریکہ اور شام کے بیچ میں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ پھنسا ہوا اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے سویدا میں، کم از کم پورا شام نہیں، شام کے ایک صوبے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو شامل کیا ہے شام سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے۔ ادھر ایران ڈپلومیٹ سے جو آج ملاقات تھی یورپی دنیا سے، برطانیہ سے، فرانس سے اور جرمنی سے جوہری پروگرام کے سلسلے میں ایران کی، تو ایران ڈپلومیٹ سے ایگری ود یورپین پاورز ٹو کنٹینیو کنسلٹیشن کا معلوم تو نے کہا جی ہم اس مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے اوپر راضی ہیں، کم از کم ہم لوگ بالکل راضی ہیں۔ مزید اس کے ساتھ ایرانی جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں غریب آبادی جو شامل بھی ہیں ان مذاکرات کے اندر، غریب آبادی جی ہاں ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں، ایران ڈپٹی منسٹر کہتے ہیں کہ ٹاکس ود دا یورپی یونین یعنی یو کے، فرانس، جرمنی اینڈ دا یورپی یونین پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی کمیٹی ور سیریس، اور سیریس گفتگو ہوئی، فرینک گفتگو ہوئی اینڈ ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی۔ بوتھ سائڈز ایگریز ٹو کنٹینیو کنسلٹیشن اینڈ ڈسکسڈ ایران پوزیشن، ایران کس پوزیشن پر کھڑا ہے اس کا ڈسکس ہوا، انکلوڈنگ ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا سنیک بیک mechanism. Specific ideas were presented by both parties and explored in depth. This is good sign sir۔ اگر ایران کی بات ہو رہی ہے یورپی دنیا سے، کچھ دنیا ذرا جنگ کے اس میں سے آئے، ایران نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ اسرائیل کو ہم سے خطرہ ہوگا، یہ اسرائیل کو ہم سے فلسطین سے مٹانا چاہتے ہیں یا اسرائیل کی سالمیت کے حوالے سے، یہ اس نے نہیں کہا جی۔ اب آؤں ذرا میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے، جہاں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس حکومت کو بچانے کے لیے، اس حکومت کی سختیوں کو بچانے کے لیے، اس حکومت کی کمزوریوں کو بچانے کے لیے، ان کی گمشدہ پالیسیوں کو سپورٹ دینے کے لیے، وہ بہرحال جاری ہے جی۔ اس سے ریلیٹ کروں تو سینئر جو ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے کامران خان صاحب، ان کا ذرا ٹویٹ سن لیں، وہ آپ کو بتائیں گے ان کی مختلف بزنس کمیونٹی کے حضرات سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جن کی پیر کے روز یعنی سوموار کے روز آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ غور سے پڑھیں، پیر کی شام پاکستان کی کاروباری دنیا میں ایک تاریخی لمحہ اس وقت آیا جب ملک بھر کے تمام بڑے چیمبرز آف کامرس اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے اسلام آباد میں براہ راست اور مشترکہ ملاقات کی۔ اس انتہائی اہم ملاقات میں رابطوں کا انتظام سابق وزیر داخلہ تجارت اور صنعت گوہر اعجاز صاحب کے سپرد تھا۔
جبکہ وزیر داخلہ سید محسن نقوی، یہ تو ان دوست بھی ہیں نا گوہر اجاز صاحب، محسن نقوی صاحب، اور معاشی معاملات سے منسلک فوجی لیڈرشپ گوہر اجاز صاحب کے ساتھ اس غیر معمولی ملاقات میں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بطور خصوصی شریک ہوئے۔ یہ ملاقات 2 گھنٹے کے لیے تھی، مگر بڑھتے بڑھتے معاملات 3.5 گھنٹے تک جاری ہوئے۔ اس معاملے پر یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ تاجر برادری طویل عرصے سے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگ رہی تھی۔ وزیر اعظم نے ملاقات کی کہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے، یہ بتایا جی، مگر وزیر اعظم کا وقت درکار نہیں تھا۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کا وقت طے پایا۔ کاروباری قیادت موجودہ سول حکومت، کابینہ کے چند وزراء اور بیوروکریسی کی نااہلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کس سے کیا؟ آرمی چیف سے کیا۔ کس کا جی؟ وزیر اعظم کا، کابینہ کا، بیوروکریسی کی شکایت کی ہے آرمی چیف سے۔ آرمی چیف کا کام ہے جی، اوکے۔ خاص طور پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دیے گئے نئے گرفتاری اور تفتیشی اختیارات کو کاروبار دشمنی قرار دیتے ہوئے ایک یک زبان مذمت کی گئی کہ ایف بی آر کو گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے تحفظات کا نہایت سنجیدگی سے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی قیمت پر بھی ایف بی آر کو کاروباری طبقے کو بلیک میل کرنے یا ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 3.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات دراصل موجودہ حکومت کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کی ایک چارج شیٹ ثابت ہوئی۔ اس تاریخی ملاقات میں شرکت کرنے والوں میں نام سارے انہوں نے بتا دی، کون چیئرمین ایف پی سی سی آئی، فلانا پریزیڈنٹ ایف بی سی سی آئی، اور پتہ نہیں کون سے پریزیڈنٹ، اور لاہور چیمبر، اسلام آباد چیمبر، راول پنڈی چیمبر، سارے چیمبر چوبر سارے۔ اب یہ چیک کریں آرمی چیف صاحب کہاں اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جی۔ یہ ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ کاروباری طبقہ موجودہ حکومت کے خلاف اب کھل کر اپنی بات سامنے لا رہا ہے، اور ملک کی عسکری قیادت بھی ان تحفظات کو نظر انداز کرنے کے بجائے فوری اور عملی رد عمل دینے پر مجبور ہے۔ اس پیش رفت کو پاکستان کی معاشی پالیسی کے مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تصور کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں نا سر، ادھر آرمی چیف ایک اور محاذ پر بھی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، وہ پہنچے جی بیجنگ۔ چین کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئی جس میں پاکستان اور چین کے درمیان فولادی اسٹریٹجک شراکت داری کی توثیق کی گئی ہے۔ آرمی چیف نے عوامی جمہوریہ چین کے نائب صدر جناب ہون جنگ اور وزیر خارجہ جناب وانگ یی سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے کی بدلتی صورتحال، چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت روابط میں پیش رفت اور باہمی جغرافی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر تبادلہ ہے۔ اور کتنے لے کے جانا ایک آرمی چیف ہے یار۔ اگر اس کو 1 پیج کہتے ہیں نا کہ حکومت کی پالیسیوں کو بچانا، تو سر پھر یہ 1 پیج ہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسری طرف اسی بات میں بڑے خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو نا آج باقاعدہ طور پر ان کے 8 وکالت نامے سائن ہو گئے۔ اس پہ ہی پاکستان تحریک انصاف خوش ہے، جن کو اجازت ہی نہیں مل رہی تھی عمران خان صاحب سے وکالت نامے دستخط کرانے کی۔ اب آرام سے علیمہ خان صاحبہ سپریم کورٹ وغیرہ میں عمران خان صاحب کی پٹیشن دائر کر سکتے۔ یہ حالت ہے۔ الزام اس کا بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔